औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम सुखन में एक बार फिर आपका मेज़बान अतहर काज़मी आपका खैर मक़दम करता है। आज माह मुबारक रमज़ान की 21 तारीख़ है। ये काफ़ी है उन लोगों के लिए कि जो दिल में अमीर अल-मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मवद्दत व मोहब्बत रखते हैं, क्योंकि आज की इस गमनाक घड़ी में अपने आका और मौला मुंजी आलम बशरी हज़रत हुज्जत अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में ताज़ियत व तस्लियत पेश करता हूँ। आज यौम शहादत अमीर अल-मोमिनीन हम बात करेंगे मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अक़वाल के बारे में, उनकी ज़ात के बारे में, उनके किरदार के बारे में। यकीनन एक ऐसी शख्सियत जिसने पूरी ज़िंदगी इस्लाम के लिए अपनी ज़िंदगी को निछावर कर दिया, और आगोश मादर से लेकर, या ये कहा जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश से लेकर फ़ुज़्तु बिरब्बिल काबा के इस जुमले तक अपनी पूरी ज़िंदगी का हर अमल सिर्फ़ अल्लाह की मर्ज़ी के लिए सर्व किया। आइए नाज़रीन, इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अली जनाब मौलाना अब्बास इरशाद साहब क़िबला, जो ख़ास आज इस मौजू पर डिस्कशन करेंगे हमारे साथ। और हमारी सादत है कि आप हमारे इस प्रोग्राम में ज़रूर जुड़े रहें, और ख़ास तौर से आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस तरह के पैगाम पूरी दुनिया तक आम करें ताकि लोगों तक मार्फत अहले बैत भी पहुँच सके। आइए इस्तकबाल करते हैं आगा का और इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम मौलाना। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना, आज इस गमनाक घड़ी पर जिस तरह से पूरे आलम में बशरी को जो कि ताज़ियत और तस्लियत भी पेश की जाती है, कैसे एक समझें कि हम कि हुज़ूर सरवर कायनात की आगोश से लेकर और इस जुमले तक फ़ुज़्तु बिरब्बिल काबा, एक ज़ात जिसने पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ मिशन इलाही को आगे रखने के लिए सर्व की है। यकीनन उनको पहचानना, रसूल की हदीस है कि या अली तुमको या तो मैंने पहचाना या अल्लाह ने पहचाना, और अल्लाह को सिर्फ मैंने पहचाना या तुमने पहचाना। तो अली की ज़ात को पहचानने के लिए बहुत ऊंचा होना पड़ता है, लेकिन फिर भी एक आम इंसान के लिए मिशल राह होने के लिए कैसे ज़ात अली को सामने रखा जाएगा? जनाब अतहर काज़मी साहब, मैं अव्वल तो आपके इस चैनल के ज़रिए तमाम कायनात को मौलाए कायनात जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत की ताज़ियत पेश करता हूँ। खुसूसन हज़रत हुज्जत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में उनके जद्द मज़लूम का पुरसा पेश करता हूँ और लानत करता हूँ इब्न मुलजिम मुरादी पर और वो तमाम अफराद जो क़त्ल जनाब अमीरुल मोमिनीन का सबब बने। अल्लाह उनके अज़ाब में इसाफ़ा फ़रमाए। आपने जो सवाल फ़रमाया कि मौलाए कायनात की हयात ज़ाहिरी जो विलादत से लेके और शहादत तक, आगोश मादर से लेके फ़ुज़्तु रब्बे काबा तक है, उसमें मौलाए मुत्तक़ियान को एक आम आदमी कैसे पहचाने? तो देखिए, ख़ुद मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहचान का एक रास्ता बताया है हदीस के मुताबिक कि अल मारिफ़तु बिल अक़्ल, के मारिफत का ज़रिया, पहचानने का ज़रिया अक़्ल होती है। अब हर शख्स की अक़्ल उम्र के एतबार से मुख्तलिफ़ होती है, हर शख्स की अक़्ल इल्म के एतबार से मुख्तलिफ़ होती है। तो चुनांचे जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जितने भी अफराद हैं वो सब यकसां समझ लें और एक साथ एक जैसा पहचान लें, ये तो नामुमकिनात में है, इसलिए कि सबकी अक़लें अलग हैं, सबका इल्म अलग है, सबका तजुर्बा अलग है, सबका मुतालिया अलग है। तो इसमें मौलाए मुत्तक़ियान को जिसने भी पहचाना, उसने मौलाए मुत्तक़ियान को उनकी अज़मत के मुताबिक नहीं पहचाना है, अपनी अक़ल के मुताबिक पहचाना है, अपने इल्म के मुताबिक पहचाना है। यकीनन जी। तो उनको पहचानने के लिए जितना जितना आदमी का इल्म बढ़ता जाएगा और उस इल्म के साथ साथ अक़ल में इजाफ़ा होता जाएगा, इसलिए कि इल्म जो है वो अक़ल की ग़िज़ा है। अक़ल को बढ़ाने के लिए इल्म ज़रूरी है, और इल्म के वजह से और अक़ल की वजह से मारिफत में इजाफ़ा होता है। जिस तरह से कुरान मजीद को आप देखिए, अब कुरान में आयात मुहकमात भी हैं, आयात मुतशाबिहात भी हैं, नासिख़ भी हैं, मनसूख़ भी हैं, कुरान मजीद में हुरूफ़ मुक़त्तियात भी हैं। तो अब ख़ुद कुरान को समझने के लिए इल्म कुरान, यानी कुरान एक है, और एक कुरान के इल्म को हासिल करने के लिए न जाने कितने उलूम की ज़रूरत पड़ती है। यकीनन जब तक इल्म न हो, इब्तिदा में इल्म सर्फ़ न हो, इल्म तजवीद न हो, इल्म तफसीर न हो, इल्म हदीस न हो,
ایک قرآن کو سمجھنے کے لیے. تو جب قرآن صامت کو سمجھنے کے لیے اتنے علوم کی ضرورت ہے تو قرآن ناطق کو سمجھنے کے لیے کتنے علوم کی ضرورت ہے؟ بے شک بے شک بے شک. میں سمجھتا ہوں کہ جس کا جتنا علم ہوگا وہ مولا کائنات کو اسی حساب سے سمجھنے کی کوشش کرے گا. یوں ان کو سمجھا تو نہیں جا سکتا ہے. اب یہ کہ اگر تھوڑی سی بھی اگر ایک معرفت پیدا ہو تو مولا کائنات کو یوں سمجھنا چاہیے کہ خود پیغمبر کی ایک حدیث ہے کہ جس کو حضرت آدم کو علم میں اور جناب نوح کو تقوی میں اور جناب ابراہیم کو خلت میں اور جناب موسیٰ کو ہیبت میں اور جناب عیسیٰ کو زہد میں دیکھنا ہو وہ ایک مولا کائنات کو دیکھ لے. اس کا مطلب مولا کائنات ظاہر ایک ذات ہیں لیکن مولا کائنات کے باطن میں وحدت کے جلوے بھی ہیں، انبیاء کی صفتیں بھی ہیں، بشریت کا کمال بھی ہے، نور خدا کا مظہر بھی ہے. تو ایک مولا کائنات کے اندر اللہ نے جس طرح سے قرآن میں ہر خشک و تر سمٹا ہوا ہے اسی طرح سے مولا کائنات کی ذات میں ہر فضیلت سمٹی ہوئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا یقیناً یہ تو ایک انسان کو سمجھنے کا ایک زاویہ ہے اور ایک ایسی ذات کو کہ جس کے لیے اگر کچھ انسان اس طریقے سے اپنی ذات کے تو اپنی عقل کو سمجھ کر لگا کر جب اس کو سمجھا تو وہ خدا سمجھنے لگے. اب نصیریوں کی بات کرتے ہیں، یقیناً ان کے جو خیالات ہیں وہ ہم سے بالکل میل نہیں کھاتے، لیکن پھر بھی پوری عالم انسانیت کو اگر ہم دیکھیں اور اسلامی اگر تاریخ میں دیکھیں ایسی کوئی ذات نظر نہیں آئی کہ جسے کچھ لوگوں نے خدا بنا دیا ہو. ایک شخص جو لوگ باقی سمجھ میں آئے، جناب موسیٰ نبینا علیہ السلام کے سامنے آیا، وہ اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے. فرعون اپنے آپ کو خدا کہلوانا چاہ رہا ہے اور ادھر یہ ذات ہے کہ جو اپنے آپ کو خدا کہنے پر قتل کر دے. تو ہم کس زاویے سے دیکھیں کہ مثلا جو ہم پر ایک اعتراض ہوتا ہے اور لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ مولا کائنات نے جب سوال کیا گیا کہ پوچھنا ہو جو کچھ پوچھ لو، سلونی کا اگر دعویٰ کیا تو یہ رسول اللہ نے نہیں کہا بلکہ حضرت علی نے کیوں کہا؟ تو اس پر بھی ہم یہ چاہیں گے تاکہ وہ نوجوانوں تک یہ میسج بھی پہنچے کہ علی کی ذات اسی لیے مظہر العجائب ہے تاکہ وہ دعویٰ اس طریقے سے پیش کر سکتی ہے. دیکھیے بہت اچھا سوال کیا ہے اور حالانکہ اس سوال کا جواب بہت ہی تفصیلی ہے اور دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. میں عرض کرنا چاہوں گا کہ مولا کائنات کی ذات کے لیے آپ نے جیسا کہ فرمایا ابھی کہ بہت سے افراد نے ان کی ربوبیت و الوہیت کا دعویٰ کیا. تو یہ مولا کائنات کا دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک سسٹم بنایا اور وہ سسٹم یہاں سے شروع ہوا کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ نبی نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا، انا و علی من نور واحد، کہ میں اور علی ایک نور ہی کے حصے ہیں. اللہ نے پیغمبر اسلام کو اپنی رحمت کا مظہر بنایا اور مولا کائنات کو اپنی قدرت کا مظہر بنایا. اب اللہ جو رحمان و رحیم ہے تو اس کا مظہر ذات پیغمبر ہے اور اللہ کی جو قدرت ہے، اب قدرت کے دائرے میں معجزات بھی آتے ہیں، قدرت کے دائرے میں رزق بھی آتا ہے، قدرت کے دائرے میں غیظ و غضب بھی آتا ہے، قدرت کے دائرے میں عطا انعام بھی ہے، قدرت کے دائرے میں عذاب و عتاب بھی ہے. یہ ساری چیزیں قدرت کے دائرے میں آتی ہیں. اس قدرت کا مظہر مولا کائنات ہیں. اللہ ناصر و نصیر ہے، مدد کرنے والا ہے، مگر قانون یہ بنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، ہے نا. اب اللہ نے مولا کائنات کو اپنی قدرت کے اظہار کا وسیلہ بنایا ہے، نصرت کا وسیلہ بنایا ہے، اپنے اور بندوں کے بیچ میں مولا علی کو وسیلہ بنایا ہے. اچھا یہ قرآن کی آیت ہے، اس میں تو نام نہیں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس میں تو وسیلہ کہا گیا. اب یہ وسیلہ کون ہے؟ تو پیغمبر کی حدیث ہے کہ یا علی انت وسیلۃ الی اللہ، کہ علی آپ اللہ کی طرف وسیلہ ہے. اب مولا کائنات، یہ بہت خاص بات ہے جو میں بہت جلدی عرض کر دینا چاہوں گا اس لیے کہ بہت اہم بات ہے کہ اللہ اور بندوں کے بیچ میں مولا علی وسیلہ ہیں. اس وسیلہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو اگر اللہ سے مدد مانگنا ہے، رزق مانگنا ہے، صحت مانگنا ہے، اولاد مانگنا ہے تو ہمیں ان کے وسیلے سے مدد مانگنا پڑے گی. اس لیے کہ وسیلۃ الی اللہ، اللہ کی طرف یہ وسیلہ ہے. تو اب ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ مدد مانگو ان کے ذریعے، اور مدد کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. مگر قانون یہ ہے کہ جس کو مدد مانگنے کا وسیلہ بنایا گیا ہے وہ بھی علی ہیں، وہ اللہ جن کے ذریعے مدد کرتا ہے وہ بھی علی ہیں. مولا علی دوہرا وسیلہ ہے.
اللہ نے قانون بنایا ہے کہ مدد مانگنے کا وسیلہ بھی علی ہیں، اور خود اللہ جس کی مدد کرتا ہے مولا علی کے ذریعے کرتا ہے۔ چنانچہ مولا علی کی حدیث موجود ہے کہ ہر نبی کی مدد میں نے مخفی طور کے اوپر کی، آخری نبی کی مدد میں نے کھل کے کی ہے۔ اس میں تاریخ میں بالکل واضح ہے کہ اللہ نے شب ہجرت ہو، بدر ہو، خیبر ہو، خندق ہو، مدد اللہ نے کی، مگر وسیلہ کس کو بنایا؟ مولا علی کو بنایا۔ تو اب ہم جس کو وسیلہ بناتے ہیں وہ بھی علی ہے، اور اللہ جس کو مدد کرنے کا ذریعہ بناتا ہے وہ بھی علی ہیں۔ اس کا مطلب مولا علی دوہرا وسیلہ ہے۔ جی، ہم نے بھی وسیلہ بنایا ہے ان کو مدد مانگنے کے لیے، اور اللہ بھی ان کو وسیلہ بناتا ہے مدد کرنے کے لیے۔ تو جب ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں تو یہ مولا علی کے وسیلۃ اللہ ہونے کی دلیل ہے، مگر جب اللہ ان کے وسیلے سے مدد کرتا ہے تو یہ مولا علی کے من اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ دیکھیں بہت قابل غور بات ہے کہ اللہ بھی مولا علی ہیں اور من اللہ بھی مولا علی ہیں۔ وسیلۃ اللہ بھی مولا علی ہے، من اللہ بھی مولا علی ہے۔ جس کے ذریعے مدد مانگنا چاہیے وہ بھی مولا علی ہیں، اور جس کے ذریعے اللہ مدد کرتا ہے وہ بھی مولا علی ہیں۔ ایک بات ہوئی۔ اب جب یہ طے ہے کہ یہ من اللہ بھی ہیں، اللہ بھی ہے، یعنی ہمارے لیے بھی یہ ذریعہ ہیں مدد مانگنے کا، اور اللہ نے بھی ان کو ذریعہ بنائے مدد کرنے کا۔ تو جب یہ وسیلہ دونوں کے لیے ہیں تو پھر ان میں صفتیں بھی دونوں کی ظاہر ہونا چاہیے۔ کیا کہنے، ان میں صفتیں بھی دونوں کی ہونا چاہیے۔ ان کے پاس آئینہ صفات معبود بھی ہونا چاہیے، ان کے پاس پیکر بشر بھی ہونا چاہیے، ان کے پاس جلوہ وحدت بھی ہونا چاہیے، ان کے پاس پیکر بشری بھی ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں صفتیں مولا علی میں موجود تھیں، اور دونوں کا آپ اظہار کرتے رہتے تھے۔ جب انہوں نے جو کی روٹی گھٹنے سے توڑی تو یہ ان کے اللہ ہونے کی دلیل ہے، جب در خیبر انگلیوں پر اٹھایا تو من اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ جب ان کا خطبہ ممبر سے سنائی دیا، کوفے کے ممبر سے جب ان کا خطبہ سنائی دیا تو یہ ان کے اللہ ہونے کی دلیل ہے، لیکن جب معراج میں لہجہ سنائی دیا تو ان کے من اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ، یہ دوہرا وسیلہ ہے۔ یہ واہ 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 واہ۔ اب چونکہ دوہرا وسیلہ ہے تو وہ جس نصیری کی بات آپ نے کی تو اس نے ان کے ایک پہلو کو دیکھا، یعنی ان میں جلوہ وحدت بھی ہے، تو اس نے جلوہ وحدت دیکھا تو وہ ان کو خدا مان بیٹھا، اور جس نے اس جلوہ وحدت کو ترک کر کے صرف بشری پیکر دیکھا وہ انہیں بشر کہنے لگا۔ یہ دونوں پیکر دیکھنا چاہیے۔ اور یہ جو مولا کائنات نے زندگی گزاری ہے اس میں دوہرے کام کیے ہیں۔ دو ذمہ داریاں تھیں، ایک ذمہ داری تھی کہ اللہ کو اللہ منوایا جائے، یہ بھی ذمہ مولا علی کا تھا۔ اللہ ہے، مولا علی نے یہ بھی سمجھایا ہے، بے شک، اور میں اللہ نہیں ہوں، مولا علی نے یہ بھی سمجھایا ہے۔ اسی لیے دونوں طرح کے واقعات کتابوں میں ملتے ہیں۔ اب اس بات کو اگر کریں گے تو یہ جیسا آپ نے ابھی فرمایا کہ ہر ایک انسان کے زاویہ فکر کے حساب سے وہ کسی کے بارے میں بھی سوچ سکتا ہے، اور انسان جتنا معیار اس کا بلند ہوتا ہے وہ عرفان کی ان منزلوں تک پہنچتا ہے۔ مولا کائنات کے لیے بھی یہ۔ اب وہ افراد جو ہمارے اوپر یہ الزام کرتے ہیں، یعنی ہمارے جو شیعہ لوگ ہیں ان کے اوپر یہ ہم لوگوں پر الزام ہوتا ہے کہ ہم جب فضیلت بیان کرتے ہیں تو ہماری فضیلتوں کا جو معیار ہوتا ہے وہ رسول اللہ سے حضرت علی کا بڑھ جاتا ہے، تو ان کے لیے کیسے پیغام پہنچایا جائے گا؟ ان کے لیے یہ ہے کہ یہ جو فضائل مولا کائنات کے بیان کیے جاتے ہیں یہ خود انہی افراد کی کتابوں میں موجود ہے۔ اب وہ جو الزام لگاتے ہیں کہ صاحب ہم مولا علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں، تو اس پہ ہم مولا علی کو نبی سے بڑھاتے نہیں ہیں، انہوں نے نبی کے فضائل کو اتنا گھٹا رکھا ہے کہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ مولا علی نبی سے آگے بڑھے جا رہے ہیں۔ انہوں نے پیغمبر اسلام کی معرفت حاصل کی۔ بھئی اب ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے پیغمبر کے لیے ایک نظریہ بنایا کہ پیغمبر ہم جیسے، تو اب جب ان کے دماغ میں نبی کے لیے بیٹھا ہوا ہے کہ پیغمبر ہم جیسے، تو اب جو مولا علی کے فضائل سامنے آتے ہیں تو وہ تو نبی کو اپنا جیسا سمجھ رہے ہیں، تو مولا علی کے فضائل کو دیکھنے اور سننے کے بعد ان کے دماغ میں جو تصور بیٹھا ہوا ہے کہ نبی ہم جیسے ہیں تو وہ نبی کم نظر آتے ہیں۔ تو اگر نبی کی فضیلت کسی مولا علی کے فضائل بیان کرنے سے گھٹتی ہوئی ان کو نظر آ رہی ہے تو فضائل کی طرف انگلی نہ اٹھائیں، وہ خود اپنی کتابوں کی تحقیق کریں اور پیغمبر اسلام کی معرفت میں اضافہ کریں۔
کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ. آغا اب اس کو آگے بڑھاتے ہیں ہم سوال کو. جس طریقے سے ہر ایک شخص کا اپنا سوچنے کا طریقہ ہے، اور اسی طریقے سے کچھ مکتب فکر یہ تو کہتے ہیں کہ ولیوں کا ولی مولا علی، لیکن پھر اس کے بعد آخرت پہ جانے کے بعد وہی بات آ جاتی ہے کہ جب بات منسوب من اللہ کی بات آتی ہے، ایک معصوم ماننے کی بات آتی ہے، تو پھر وہاں پر وہ ہو جاتے ہیں. کیسے بتایا جائے کہ ہم جو نظام الہی کے جو قائل ہیں اس میں مولائے کائنات کا جو ذریعہ ہے پہچاننے کا، عرفان کا، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے معصوم امام کی شکل میں بھیجے گئے ہیں؟ جی ہاں، یہ دیکھیے بہت اہم سوال ہے کہ بہت بڑا طبقہ مولا علی کے فضائل بھی بیان کر رہا ہے، ان کو ولی بھی کہہ رہا ہے، ولیوں کا ولی کہہ رہا ہے، سردار اولیاء کہہ رہا ہے، لیکن جب نص کی بات آتی ہے یعنی منصوص من اللہ تو اس کا انکار کرتے ہیں. تو دیکھیے اس میں انہوں نے یا تو سسٹم کو، نظام الہی کو سمجھا نہیں ہے کہ دین کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھا نہیں ہے، اور یا سمجھنے کے بعد جان بوجھ کے ناسمجھ بنے بیٹھے ہیں. بھئی اگر ایک شخص نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کا اقرار کر لیا، نبی کا اقرار کر لیا، اور اسلام کو قبول کر لیا، تو اسلام قبول کرنے کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو راہ خدا میں پیش کر دیا کہ اب ہماری خواہشیں ہمارے لیے رہبری نہیں کریں گی، قرآن کی آیتیں رہبری کریں گی. اب ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارا دل کیا کہہ رہا ہے، ہمارا دماغ کیا کہہ رہا ہے، ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کی آیتیں کیا کہہ رہی ہیں، اور قرآن کی آیت کے لیے نبی کیا کہہ رہے ہیں. اس آیت کے لیے بھی ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ آیت کے لیے ہمارا دماغ کیا کہہ رہا ہے، اس آیت کے لیے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی ہے، اس آیت کا کون مصداق ہے، یہ بھی ہم کو نبی سے پوچھنا ہوگا. جیسے قرآن میں عبادت کی آیتیں ہیں لیکن طریقے نبی بتا رہے ہیں، ویسے ہی قرآن کی آیتوں کی تفسیر اور قرآن کی آیتوں کی تشریح ذات پیغمبر کرے گی. تو اب وہ لوگ جو مولائے کائنات کو سردار اولیاء مانتے ہیں لیکن منصوص من اللہ نہیں مانتے، ان کو غور کرنا چاہیے کہ آخر جب مولا علی ولیوں کے ولی ہیں تو آپ نے یہ لفظ لیا کہاں سے؟ تو اگر آپ نے یہ لفظ ولی قرآن سے لیا ہے تو پھر قرآن میں اس پورے سلسلے کو آپ بیان کیجئے. جب آپ نے آیہ ولایت سے اس لفظ ولی کو لیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جو عالم رکوع میں زکوٰۃ دے وہ ولی ہوتا ہے. تو آپ نے پہچانا کہ وہ ولی جس کا ذکر قرآن کی اس آیت میں ہے وہ کون ہے؟ وہ مولا علی ہیں. تو ذرا اس کے پیچھے سے چلیے، اللہ ولی، اس کا رسول ولی، اور وہ ولی جو عالم رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. اسے کہتے ہیں کہ ایک شاخ کے اوپر لگے ہوئے پھلوں کے گچھوں میں سے ایک توڑ لینا، باقی کو چھوڑ دینا. کیا کہنا، کیا کہنا. بھائی وہ پورا اگر گچھا نکالیں گے تو پورا سلسلہ مل جائے گا اور ثواب بھی ملے گا، اور انسان راہ حق کے اوپر سے راہ مستقیم کے اوپر بھی. جزاک اللہ. آقا وہ بالکل وقت اجازت نہیں دے رہا، لیکن میرا ایک آخری سوال یہ ہے، ایسی ذات کو جو عالم انسانیت کو منزل کمال تک پہنچانا چاہتا تھا، چاہے وہ کسی بھی علم کے ذریعے ہو، وہ حلم کے ذریعے ہو، وہ زہد کے ذریعے ہو، پھر ایسی ذات پر یہ قاتلانہ حملہ، پھر ان کو شہید کر دینا، اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے چونکہ وقت بہت کم ہے، اس کا اصل سبب یہ تھا کہ اللہ نے جو ایک انسانی زندگی گزارنے کا اور آخرت کو اپنے اچھا بنانے کا ایک نظام بنایا، اس کا ایک پیرالل نظام شیطان نے بنایا ہے. اب وقت نہیں ہے. انبیاء کرام کے دور میں آپ دیکھ لیجئے کہ ہر حکم الہی کے معاملے میں شیطان نے اپنا ایک حکم نافذ کیا. ہر اللہ کی عبادت کے مقابلے میں اس نے لوگوں کو ایک کسی اور نئی طرح کی عبادت کی طرف راغب کیا. اس کی پوری کوشش یہ ہے کہ قانون الہی نافذ نہ ہونے پائے، نفاذ قانون الہی نہ ہونے پائے. چنانچہ وہ جس طرح سے اللہ نے اپنے نظام کے لیے، اپنے قانون کے لیے انبیاء منتخب کیے ہیں، ویسے ہی شیطان نے بھی اپنے نظام کو قائم کرنے کے لیے اور نظام الہی کو ختم کرنے کے لیے اپنے نمائندے بنائے. ماضی میں فرعون و شداد و نمرود یہ سب اسی کے نمائندے تھے. دور پیغمبر میں ابتدا میں ابو جہل و ابو لہب یہ سب شیطان کے نمائندے تھے. تو دو حکومتیں پیرالل چلتی ہیں اور چل رہی ہیں، ایک اللہ کی حکومت، ایک شیطان کی حکومت. نظام الہی کو ختم کرنے کے لیے شیطان نے اپنے نمائندے بنائے ہیں کہ جو بھی نمائندگی کرے اللہ کی طرف سے اس کے اوپر ظلم و جور کیا جائے، اس کو راستے سے ہٹایا جائے. چنانچہ سقیفہ میں نظام شیطانی کو سب سے زیادہ تقویت ملی، اور وہ سسٹم جو اللہ نے بنایا تھا اس سسٹم کے مقابلے میں سقیفہ ایک شیطانی سسٹم بن کے سامنے آیا. اب اس سسٹم کو
نظام الہی کو مٹانے کے لیے ضروری تھا کہ نظام الہی کی سب سے نمایاں شخصیت مولائے متقیان کو اپنے راستے سے ہٹایا جائے۔ لہٰذا یہ سقیفہ ہی میں مولا علی خود امام حسین علیہ السلام جو شہید ہوئے تو پڑھے لکھے غیر شیعہ افراد بھی اس بات کو اعتراف کرتے ہیں کہ مولا حسین قتل کربلا میں ہوئے ہیں، لیکن ان کے قتل کی سازش سقیفہ میں تیار سقیفہ میں ہو گئی۔ چنانچہ مولائے کائنات کے قتل کی سازش اور ان کو راستے سے ہٹانے کا پلان یہ سب سقیفہ ہی میں بنا ہے۔ اب اس کے لیے شیطانی نمائندے ایک پلیٹ فارم تیار کر رہے تھے، دھیمے دھیمے مولائے کائنات کی عداوت کو فروغ دے رہے تھے۔ اب وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ مسلمان جن کے باپ دادا جنگوں میں پیغمبر اسلام سے لڑتے ہوئے مارے گئے، ان میں کچھ ایسے بھی تھے جن میں سب کو مولا علی نے نہیں مارا تھا، لیکن ایسے مسلمان جن کے باپ دادا مضبوط قسم کے تھے وہ مارے گئے تھے، ان کو مولا علی کا دشمن بنانے کے لیے مولا کائنات ہی کی طرف متوجہ کیا گیا کہ تمہارے باپ کو ہی مولا علی نے مارا تھا اور تمہارے باپ کو ہی مولا علی نے مارا تھا۔ اس طرح سے مولا علی کی عداوت کو فروغ دیا جا رہا تھا، قبیلے کے قبیلے مولا علی کے دشمن بنائے جا رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں تک میں مولا علی کی عداوت کو انجیکٹ کیا جا رہا تھا۔ جنگوں کے واقعات جیسے ہم جنگوں کے واقعات اپنے بچوں کو سناتے ہیں تاکہ ان میں ایک ولولہ پیدا ہو، اپنے مولا کی محبت پیدا ہو، ویسے ہی وہ افراد جو اسلام دشمنی کی وجہ سے ہلاک ہوتے تھے ان کو وہ قصے سنائے جاتے تھے تاکہ مولا علی کی عداوت کو بڑھایا جائے۔ یہ سب کچھ جیسا کہ ابھی آپ نے کہا، یتیموں کے منہ میں نوالے رکھنے والا، غریبوں کی مدد کرنے والا، انسانیت کا سب سے بڑا علمدار کیوں شہید کر دیا گیا؟ تو صرف اس لیے شہید کیا گیا کہ علی اس سورج کا نام ہے کہ جس سورج کے ہوتے ہوئے دنیائے ہدایت میں اندھیرا نہیں چھا سکتا تھا۔ تو دنیائے ہدایت میں اندھیرا کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ہدایت کے سب سے روشن آفتاب کو قتل کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آقا، وقت بالکل اجازت نہیں دے رہا ہے، وہ یقیناً آج عالمناک اور غمناک گھڑی میں کیونکہ ہم تذکرے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کرے تھے، بہت شکریہ وقت دینے کا۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سخن، اور کیونکہ واقعی ہمیں وقت اجازت نہیں دے رہا، ورنہ یہ نورانی گفتگو یوں ہی چلتی رہتی ہے۔ ہم ایک ایسی ذات کو جس کو ہم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، اگر ہمیں واقعی میں ان کا سچا محب بننا ہے تو ان کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کرنا ہوگا اور اسی پر بھی ہمیں چلنا ہوگا۔ آئیے ناظرین، ہم اجازت چاہتے ہیں آپ سے، اور اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔